औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 52 of Dawra Quran 2024। सूरह आल इमरान में आज ऑलमोस्ट इख्तितामी सब्जेक्ट्स हैं। इसका आप समझें कि आखिरी फोर्थ हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। 200 आयात हैं इसमें, जो जहाद, जो तौहीद, रिसालत, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह और इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मज़ामीन पर मबनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरह अल बकरा थी। और इसमें ज़रा ज़्यादा कंसोलिडेटेड और ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये मज़ामीन बयान हुए हैं। सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 156। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों को हुक्म है। ला तकूनु, ना तुम हो जाना, कल्लज़ीना, मानिंद उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने इनकार किया, वक़ालू, और उन्होंने कहा, ले इख्वानिहिम, अपने भाइयों को, इज़ा ज़रबू फिल अर्दि, जब ज़रबू, ज़रब लगाएं, यानी अपने कदमों से ज़रब लगाएं, वो सफ़र करें, फिल अर्दि, ज़मीन में, एक राह में, औकानु गुज़्ज़न, जब वो जहाद में हो। ए ईमान वालों, एक तो उन काफिरों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अपने भाइयों को उस वक्त ये कहा जब वो जमीन में सफर कर रहे थे या वो एक गज़वे में थे, यानी कि जहाद में थे। लौ कानू इंदना, अगर वो होते हमारे पास, लौ, काश, कानू, वो होते, इंदना, हमारे पास, मा मातू, तो वो ना मरते, वमा कुतिलू, और वो ना मारे जाते। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि अल्लाह के किसी अमर पे इस तरह एतराज करना कि अगर ऐसा ऐसा होता तो ये बात ना होती, ये शिर्क के मुतरादिफ है। क्योंकि एक मोमिन की हैसियत से हमारा ये ईमान है कि अल्लाह की तरफ से तकदीर लिखी हुई है और अल्लाह ताला का अमर उसका अमर है, उसमें हमारे लिए एतराज़ करने की और मैनिपुलेट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे इशफाक अहमद मरहूम कहा करते थे कि अल्लाह से दुआ मांगे, उसको मशवरे की ना दें। अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह को मशवरा ना दें, उसको आपके मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ये फरमा रहा है कि देखो, वो कुफार, वो इनकारी जिन्होंने अपने भाइयों के या अपने भाई बंदों के बारे में ये कहा कि अगर ये सफ़र ना कर रहे होते या ये इस जंग में ना होते और ये हमारे पास होते तो ये ना मरते, वमा कुतिलु, और ना ये कत्ल होते, लियजअलल्लाहु, ताकि बना दे अल्लाह, जालिक, इस अमर को, यानी उनके रुखसत होने को, हसरतन, हसरतें, फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में। सो जिस दिल में हसरतें होंगी, अरमान होंगे, झूठी आरजुएं होंगी, गिले शिकवे होंगे, उसमें अल्लाह की मोहब्बत कहाँ से आएगी? और जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी और अल्लाह को तरजीह बनाने का शेवा नहीं होगा तो तौहीद कहाँ से आएगी? फिर तो इंसान के हर फैसले में उसके अपने मफादात और उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट शामिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये काफिर हैं और ये इनकारी हैं तो अल्लाह ताला ने अपने उमूर, अल्लाह के अपने जो अहकामात हैं वो हसरतें बना दी हैं इनके दिलों में। वल्लाहु युहयी व युमीत, और अल्लाह जिंदा करता है और वही मारता है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना, वो जो तुम अमल करते हो, बसीर, वो उसे देखने वाला है।
वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि, और अलबत्ता अगर तुम मारे जाओ अल्लाह की राह में, और मुत्तुम, या तुम मर जाओ। ये वो मौत है जो ऐसे मोमिन की हो रही है जिसने अल्लाह की राह में जहाद करने का अज़म किया है। जैसे लोग ये कहते हैं कि अगर आप ये नियत करें कि मैं कुरान हिफ्स करूंगा या करूंगी, और उससे पहले मौत वाक़ई हो जाए, तो वो नियत कबूल होती है। इसी तरह जो ये नियत करता है कि मैं अल्लाह की राह में जहाद करूंगा, और मैं अल्लाह की राह में कोशिश करूंगा, और उसी कोशिश में, उसी जहाद में उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तबई मौत वाक़ई हो जाए, तो वो नियत कबूल होती है, और उसकी मौत उन्हीं के मुतरादिफ होती है जो एक्चुअली वो काम करते हुए फौत होते हैं। इसीलिए हम बुजुर्ग कहते हैं कि तालिब इल्म की मौत, जो इल्म की तलब में उस उम्र में और उस दौरान उसकी मौत वाक़ई हुई है, वो शहादत के मुतरादिफ है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने का अज़म किया था उसने। इसीलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं कुरान की को सीखने में और इसकी तदरीस में मशगूल हूँ, क्योंकि जंग जहाद में और जंग में शहादत एक बहुत बड़ा मर्तबा है, जो हम जैसे या मुझ जैसा इंसान, उसका तसव्वुर भी मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह तू मुझसे राज़ी रह, जो मुझसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं उन्हें इस नीयत के बदले में माफ़ कर दे कि मैं तेरा कलाम सीखती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे प्यारे हैं उन तक ये पहुँचा दूँ। सो ये एक बहुत बड़ी नीयत है जो हम में से हर कोई कर सकता है। और जो अल्लाह की राह में, अल्लाह फरमाता है वला इन कुतिल तुम फी सबीलिल्लाही, यहाँ तक अल्लाह कह सकता था, लेकिन अल्लाह ने कहा ओ मुत तुम, या तुम मर जाओ, तबई मौत मर जाओ। लमगफिरतुन, यकीनन एक बख्शिश है, मगफिरत है, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और उसकी रहमत, खैरुन, जो बहुत बेहतर है, मिम्मा यजमाऊन, उससे जो तुम जमा करते हो। तुम तो माल जमा करते हो, दुनियावी असबाब जमा करते हो, दुनियावी जीनत जमा करते हो, तुम्हारी अपनी कलेक्शन की हॉबीज होती हैं। हाँ, तुम अपने दिलों में हसरतें जमा करते हो, तुम ख्वाहिशात जमा करते हो। तो इन सब से बेहतर अल्लाह की मगफिरत है और उसकी रहमत है। वला इन मुत्तुम, और अगर तुम मर गए, औ कुतिल तुम, या तुम कत्ल हो गए, ला इलल्लाहि, अलबत्ता अल्लाह ही की तरफ, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। फबिमा रहमतिन, बस अल्लाह की रहमत के साथ, फबिमा रहमतिन, बस अल्लाह की रहमत के साथ, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, बस उस रहमत के साथ जो अल्लाह की तरफ से है, लिन तलहुम, आप नरम दिल हैं इनके लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो भी आगे कुरान सिखा रहा है, वो नरम खू है इनके लिए, नरम दिल है इनके लिए। वलौ कुन्त फज्जन, और अगर आप सख्त होते, तुंदखू होते, तेज बोलने वाले होते, गलीज अल कल्बी, सख्त दिल होते, गैन लाम ज़्वे, जिसे गलीज, जो हम गंदगी को कहते हैं, ये चिपकने वाली चीज और सख्त चीज जिसको हटाना मुश्किल हो। तो गलीज अल कल्ब वो होता है जिसका दिल बहुत सख्त हो। लन फज्जु, अलबत्ता वो मुंतशिर हो जाते, इधर उधर हो जाते, मिन हौले का, आपके पास से। ये कुरान सिखाने वाले की, यानी जब हम ये सबक पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि इतनी तो हम नियत कर सकते हैं ना, कि हम अल्लाह का दीन सीखें, और हम अल्लाह का कलाम सीखें, और हम आगे उसको सिखाएं, अपने प्यारों को सिखाएं। तो उस सबक से मुत्तसिल अल्लाह ये समझा रहा है कि देखो, जिसने तुम्हें कुरान सिखाया है, जिसने तुम्हें कुरान पहुंचाया है, वो अल्लाह की रहमत से तुम्हारे लिए बहुत नरम था। और ये बड़ी एक खूबसूरत या तो हदीस है या कौल है कि मोमिन जंग में बहुत सख्त होता है, और वो अल्लाह के लिए लोगों की जानें लेता है, कत्ल करता है, गर्दनें मारता है, अल्लाह की राह में वो कुफार पे तलवार से जहाद करता है। लेकिन उनके दिल चिड़ियों जैसे होते हैं, यानी उनके दिल बहुत नरम होते हैं,
اور آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو رسپانسبل پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی آرگنائزیشنز کے لیے، لیکن انتہائی نرم دل ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں رقت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سو یہ وہ لن تلہم والی بات ہے کہ، اور جیسے اقبال نے کہا ہے کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سو بریشم کی طرح نرم، یہ لن تلہم والا جو لفظ ہے، جو بھی قرآن سکھاتا ہے سب سے پہلے اس کے اپنے دل کی نرمی ضروری ہے۔ اس کے دل میں سب سے بڑی بات کیا ہے، جو ہم قرآن آگے کیوں سکھاتے ہیں؟ جو بھی قرآن سیکھتا ہے، اور آپ سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، جب ہم قرآن سیکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ پیغام اپنے پیاروں کو پہنچائیں، اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اچھے دوست ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہوتی ہے اور ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو قرآن کے داعی میں ہونا از حد ضروری ہے۔ اس میں کوئی خود غرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا ہوتا، اس میں ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں ان تک یہ پیغام پہنچا دوں۔ سو اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ چکے ہوتے، یہ منتشر ہو گئے ہوتے، پھر ایک امت بنانا اور لوگوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرنا ناممکن ہے۔ فاعف عنہم، یہ چونکہ جنگ احد کے بیک گراؤنڈ میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، سو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اور نہ صرف یہ، یعنی یہ کہنا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، نہیں، وشاورہم، اور مشورہ کریں ان سے فی الامر، کام میں۔ یعنی آپ انہیں ایک گھر کی مثال لے لیں، کوئی بڑا جب چھوٹے سے کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جا رہا ہے، ہر بڑے کو جو بڑائی کی ذمہ داری پہ فائز ہے، اور خاص طور پہ دین سکھانے والوں پہ، دین کی دعوت دینے والوں پہ، قرآن سکھانے والوں پہ، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے احد جیسے مارکے کے بعد، جب آپ کو معلوم تھا کہ کس کی غلطی تھی، کون کس وقت کیا کر رہا تھا، آپ ان کو پکار رہے تھے اور وہ مڑ کے آپ کو نہیں دیکھتے تھے، سو آپ کو ایک ایک صحابی کا طرز عمل یاد تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ لیڈر ہیں، آپ بڑے ہیں ان کے، انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش مانگیں، اور انہیں آپ نے فائر نہیں کرنا، یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کے مددگار ہیں، یہ آپ کی ٹیم ہے، ان سے مشورہ کریں۔ وہ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم دیتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کاموں میں، اپنے امر میں ان سے مشورہ کریں، یہ ان کی ٹریننگ ہے۔ ایک تو آپ کی یعنی ٹیم فارمیشن آپ دیکھیں، اسی لیے تو یہ ایسی امت بن گئی تھی جس نے پوری دنیا پہ فتح حاصل کی، اور دنیا پہ ایک عالمگیر انہوں نے امپائر بنایا، ایک کیلیفیٹ بنایا۔ سو یہ وہ ٹریننگ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، بس جب آپ ایک ارادہ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں۔ اور یہ قرآن کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ توکل کا لغوی مطلب ایک گھاٹی کے اوپر سے چھلانگ لگانا ہے، یعنی ایک پہاڑی ہے یا ایک بلندی ہے اور بیچ میں ایک گھاٹی ہے، اور دوسری طرف ایک بلندی ہے اور اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایک چھلانگ لگانا ہے۔ توکل پشتو میں کہا جاتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے، اور عربی کا لفظ ہے یہ، اور یہ اس کا لغوی مطلب ہے۔ توکل یہ بھی ہے کہ کسی کو اپنا مددگار سمجھنا،
اور اللہ پر توکل علی اللہ، اللہ تمہارا وکیل ہے، وکلا، یہ اس کی روٹ ہے. سو اللہ تمہاری طرف ہے، اللہ از آن یور سائڈ. بڑا خوبصورت ایک سٹیکر بچوں کے پاس میں نے دیکھا ہے، اللہ از مائی سپر پاور. بڑی پیاری بات ہے، یہی توکل علی اللہ والی بات ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، وہ دوست رکھتا ہے، وہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. ینصرکم اللہ، اگر وہ اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن وَإِن يَغْزُ وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے. خزولہ مطلب ذلیل کیا ہوا، چھوڑا ہوا، دھتکارا ہوا. وَإِن يَغْزُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے. فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ، ہوتا کون ہے. يَنْصُرُكُمْ، جو تمہاری مدد کرے. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کریں، توکل کریں، اندھا اعتماد کریں مومن. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے نبی کے لیے، ان یغل، کہ وہ چھپائے. غلہ کا مطلب ہے چھپانا. اور دین میں غلو ایک بہت بڑا فینومینن ہے. دین میں غلو اس چیز کو کہتے ہیں کہ یا تو ایک بات کو بالکل نہ ماننا، اس کو بالکل نگیٹ کر دینا، کہ اس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کے لیے تھا، اب اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. اور ہم نے بہت سی چیزوں میں یہ غلو کیا ہے. حتیٰ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بندے بشر تھے، ان سے تو ایسی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ. یہ ایک اونچی چیز کو گھٹا دینا ہے. سود کے احکامات تو اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں، پردے کے احکامات تو اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں. بالکل اس چیز کو ختم کر دینا، اس کی حیثیت کو نہ ماننا، یہ کم کرنے والا غلو ہے. ایک ہے بہت زیادہ کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حیثیت دی ہے، اس چیز سے کہیں زیادہ. سب سے بڑا غلو، یعنی اس کی مثال جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے، اور وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. یہ الٹیمیٹ غلو ہے. پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پہ وحی ہوتی ہے، مجھ میں امتیاز ہے، میں تم سے مختلف ہوں، لیکن ہوں میں ایک بشر. سو یہ کہنا کہ آپ انسان نہیں تھے، یہ قرآن کے منافی ہے. اور یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے جو یہاں پہ میں نہیں ڈسکس کر رہی، لیکن باقاعدہ ایک بہت بڑی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ صرف آپ انسان نہیں تھے، بلکہ ایک پوری لائن ہے آپ کی فیملی کے لوگوں کی اور اس کے بعد ان کے ڈسینڈنٹس کی جو انسان نہیں تھے، جو ایک خاص نور کا حصہ ہیں، اور وہ زمین پر جو ہے وہ اس نور کا اظہار کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. سو یہ ایک بہت خطرناک عقیدہ ہے جو یہاں پہ میں آپ کے سامنے غلو کی مد میں بیان کر رہی ہوں. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. عقیدہ چیلنج کرنا بہت مشکل ہے، عقیدہ چیلنج ہم اور آپ جیسے لوگ شاید بہت مشکل ہو ہمارے لیے، لیکن اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سو نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں کوئی چیز گھٹا دے یا چھپا دے. وَمَن یغلل، اور جو وہ چھپائے گا، یاتی بما، وہ لائے گا اس چیز کو، غلہ جو اس نے چھپائی تھی، یوم القیام، قیامت کے دن، یعنی وہ اس گناہ کو لاد کے آئے گا. اور یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے حق میں کچھ چھپایا تو قیامت کے دن تم وہ لاد کے آؤ گے. ثم توفا، پھر وفا کر دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کا سبق، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افمن اتبع، پس کیا، پس کیا، فا پس من جو،
سو کیا پس جو یا جس نے اتباع کیا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کا، یعنی جس نے اللہ کی رضا میں خود کو شامل کیا اور وہ اللہ کی رضا میں راضی رہا، کمن اس جیسا ہے، باء جو لوٹا بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور یہ ایک بہت مشہور قول ہے کہ ایک بزرگ کو اس کے شاگرد نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تو اللہ سے راضی ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ سو اللہ کی رضا میں خود کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ یہی فرماتا ہے یہاں پہ کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں ڈال دیا، وہ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹا؟ اللہ کی رضا کے خلاف کرنا اللہ کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑی بری وہ لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات، ان کے درجے ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ کس کے درجے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹتے ہیں اور جو اللہ کی رضا میں خوش ہیں، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ، اور اللہ بصیر، وہ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، تحقیق من احسان ہے، اللہ اللہ کا، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ بعث فیہم جب اٹھایا بعثت کی، بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے۔ یہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور پھر آگے اس دعا کی قبولیت ہے کہ ہاں ان میں ایک رسول بھیجا گیا جس نے یہ سب کچھ، جو انہی میں سے تھا، جو بنو ہاشم تھا، مکہ سے تعلق تھا اس کا، وہ عرب تھا، اور اسماعیل کی آل میں وہ آیا تھا علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے وہ نہیں تھا۔ سو ان میں ہم نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہی دعا ہے جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی کہ وہ ان پر تیری آیات پڑھے یا اللہ۔ سو ہم نے ایک رسول بھیجا جو پڑھتا ہے ان پر آیاتی ہی میں، اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور وہ سکھاتا ہے، علم دیتا ہے ان کو کتاب کا، والحکمت، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور بے شک، کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ ایک کھلی گمراہی میں۔ سو اللہ تعالی توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، اور اب انفاق فی، یعنی اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہوا ہے ہم پر، امت محمدی پر، کہ ہم میں وہ رسول بھیجا گیا جو ہمارے جد ابجد حضرت ابراہیم کی آل میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل کی لائن میں سے وہ آیا ہے، اور مکہ کے ایک عظیم خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو پہچاننے میں کسی کو کوئی تعامل نہیں تھا، وہ کہیں باہر سے نہیں آیا تھا، وہ انہی کی زبان بولتا تھا، وہ انہی کے جاننے والوں کا، انہی کے سردار کا بیٹا تھا، انہی کے ایک سردار کا وہ پوتا تھا، انہی کا ایک سردار اس کا کفیل تھا، حضرت ابو طالب، اور انہی سرداروں نے اس کا انکار کیا، لیکن وہ اس کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اس سے یعنی آپ سمجھیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک گھر میں ایک ایسا بچہ ہو جو سب کو بہت پیارا ہو، اور ایک دن وہ ان گھر والوں سے کوئی ڈیمانڈ کرے، ایک دن وہ ان گھر والوں کو کہے کہ آج سے ہم روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پڑھیں گے۔ اس بچے کی بات رد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے شاید وہ سارا گھر والا قرآن کا گھرانہ، سب گھر والے قرآن کا گھرانہ بن جائیں۔ سو وہ انہیں اللہ کی آیات سکھاتا ہے، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور وہ ان کو کتاب کا علم دیتا ہے، اور وہ انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، البتہ یہ اس سے پہلے تو ایک کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما کیا جب اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبتن کوئی مصیبت، قد اصبتم تحقیق تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا
اسی جیسی، بلکہ تم اس سے ڈبل ایک نقصان انہیں پہنچا چکے ہو۔ سو 1,000 مکہ کے لوگوں میں سے آپ سمجھیں کہ 100 سے زیادہ سرداروں کا قتل بدر میں ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں 70 یا 72 صحابہ کا غم تمہیں پہنچا ہے، تمہیں مصیبت پہنچی ہے، اس سے دگنی مصیبت تم انہیں پہنچا چکے ہو۔ قل تم کہتے ہو انا ہاذا، یہ کہاں سے آئی؟ قل فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنے پاس سے آئی ہے، یہ تمہاری اپنی جانوں سے آئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور اللہ کے انعامات تو ہمیں گننے کی کبھی بھی ہم سہولت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے زیادہ اللہ نے ہمیں انعام دیے ہیں، لیکن ایک سوئی چبھتی ہے تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں۔ وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچا یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ بدر کی کہ تم شادیانے بجاتے ہو اور خوشیاں مناتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہماری مدد کی اور یہ اللہ نے یہ فتح ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، تو جس دن تمہیں احد میں تکلیف پہنچی تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ تم اللہ کے امر کو کویسچن کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ معلوم کر لے، تاکہ اللہ معلوم کر لے تم میں سے ایمان والے کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے، تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو، نافقو، جو منافق ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ، جو ہم اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے امر کو کویسچن کرنا اور یہ کہنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور اللہ کہاں ہے اور اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ منافقت کا دروازہ ہے۔ ایسا انسان جو اللہ کے امر کو کویسچن کرتا ہے، اس کے لیے وہ مذبذب ہوتا ہے۔ یاد ہے آپ کو سورہ البقرہ کے شروع میں، ایک تو وہ منافق ہیں جو جن کو معلوم ہے کہ وہ منافق ہیں، ایک وہ ہیں جو مذبذب ہیں، جن کے اندر کی روشنی بجھ رہی ہے ان کے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اور ان کی کنفیوژن کی وجہ سے، اور وہ مذبذب ہیں، متوحش ہیں، مذبذب ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بجلی چمکتی ہے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے ایک ریلے میں بہہ سکتے ہیں اور یہ منافقوں کی ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں، تاکہ اللہ معلوم کر لے منافقوں کو۔ وقیل لہم، اور انہیں کہا گیا، تعالو، آ جاؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کی راہ میں، اودفعو، یا اپنا دفاع کرو، یعنی یا تم آگے بڑھو اللہ کی راہ میں لڑو، اور یا پھر تم دفاع کرو، دفاعی فوج میں شامل ہو جاؤ، پیچھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرو۔ قالو، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالا، جنگ، لَأَتَّ- لَأَتَّبَعْنَاكُمْ، البتہ اتباع، ضرور ہم اتباع کرتے تیرا، آپ کا۔ اب ایک عرب کے لیے یہ کہنا، اور یہ مدینہ کے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اصحاب احد اس میں شامل نہیں ہے۔ اصحاب احد وہ تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی یا جنہوں نے ڈیفینس کیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں کا ایک گروہ تھا جو عبداللہ بن ابی مشہور کردار ہے، اس میں اور بھی لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ جنگ کرنے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے عذر یہ پیش کیا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ ان کی دیکھا دیکھی، وہ تو منافق تھے، ان کی دیکھا دیکھی بعض معصوم مسلمانوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا۔ اب ایک عرب کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا ایسے ہے جیسے ہمیں کھانا نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں، اگر ہمیں اتنا اچھا لڑائی کا فن آتا تو لَاتَّبَعْنَاكُمْ، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر، وہ کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان کے۔
اس دن جس دن انہوں نے جنگ سے انکار کیا، یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ان پہ مہر نہیں لگا رہا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ وہ منافق سب کو معلوم تھے، لیکن چند معصوم مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا تھا جو مذبذب تھے۔ وہی میں نے آپ کو جو ابھی سمجھایا ہے، مذبذب یا متوحش، تو یہ وہ مسلمان تھے جو کنفیوز تھے کہ اتنی بڑی جنگ کیسے لڑیں گے، یہ خون خرابہ ہوگا۔ اور اب کچھ لوگ پہلے سے ہی کنفیوز تھے، اصحاب احد میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم جنگ نہ لڑیں، بزرگ صحابہ نے یہ کہا تھا، اور جو ینگ صحابہ تھے اور جو شیلے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جا کے لڑنا ہے۔ سو ان کی آپس میں بھی تھوڑی بحثا بحثی ہوئی تھی، اور ان کی دیکھا دیکھی کچھ لوگ کنفیوز تھے کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا ہے، آدھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑنا، آخر لڑنا ہے بھی کہ نہیں۔ اور انہوں نے یہ منافقوں کی دیکھا دیکھی یہ ایکسکیوز استعمال کیا کہ ہمیں اتنی اچھی لڑائی نہیں آتی ہے۔ اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اپنے ایمان کے، کیوں؟ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی اس کے منہ پہ وہ نہیں ہوتا جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ اس میں ایک سرنگ ہے، ایک سرا اس کا منہ ہے، اس کا ایکسپریشن ہے، اور ایک سرا اس کا اندر ہے، اس کی انٹرنل فیلنگز ہیں۔ تو اس دن یہ اپنے منہ سے وہ نہیں کہتے تھے جو ان کے دل میں تھا، واللہ، اور اللہ عالم، خوب جانتا ہے، بما یکتمون، جو یہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ بیٹھے رہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا اور وہ خود بیٹھے رہے، لو اطواعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے، ما قتلوا، تو یہ نہ مارے جاتے۔ ہم؟ کتنی دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ میں ہوتے تو یہ بچ جاتے، اور یہ فلاں ایسی گاڑی میں جا رہے ہوتے اور چھوٹی سے بڑی گاڑی میں جا رہے ہوتے تو یہ بچ جاتے۔ قل، فرما دیجئے، فدرؤ، بس تم ہٹا دو، دور کر دو، عن انفسکم الموت، اپنی جان سے موت کو۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں اگلے لمحے کا پتہ ہے؟ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ لیسن کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کی حیثیت جان لینا۔ ایک دفعہ جب انسان کو اس دنیا کی زندگی کی اور اس کی آسائشوں کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا اور خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کی اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر تم ٹھیک کہتے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا لو، تم ایک ابدی زندگی پالو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہیں سمجھنا ان لوگوں کو، قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اموات، کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اور احیاء کا لفظ جو ہے، یعنی کہ یہ افعال کے وزن پہ ہے میرے خیال میں، مجھے چیک کرنا ہوگا، لیکن احیاء کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ زندہ ہے۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے ایک دوست سے سنا تھا اور آج تک مجھے یاد ہے، بڑی پیاری بات تھی وہ، میں اس کے ساتھ کہیں کوئی افسوس کر رہی تھی، کوئی دھماکہ ہوا تھا، کوئی دہشت گردی کا کوئی ایکٹ ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو افشاں، جو مر گئے وہ زندہ ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اور یہ بات مجھے آج تک زندہ ہے، مجھے آج تک اسی طرح یاد ہے جیسے میرے سامنے ہو رہی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ تو زیادہ زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، وہ رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ بڑے ہی ایک خوش وقت ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ استبشار کا مطلب خوشخبریوں پر خوشیاں منانا، یستبشرون، اینڈ ہیپی اینٹیسپیشن،
ایک اچھی چیز کا، ایک بہتر چیز کا انتظار کرنا. سو یستبشرون، اور وہ بڑے اچھا گمان رکھتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اور ایک خوشگوار اینٹیسپیشن میں ہیں بالذین، ان لوگوں کی طرف سے لم یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. یعنی وہ اپنے پیاروں کا انتظار کرتے ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے. اللہ، یہ کہ نہیں، خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت سے، وہ فضل، اور اس کے فضل سے. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ لا یضیع، وہ ضائع نہیں کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر. اس کے بعد اجر المومنین کی تشریح ہے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. 10 منٹ میں اگلا سبق شروع ہوگا. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.